जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। QWS के तरबियती इदारे इंस्टीट्यूट फॉर पर्सनल डेवलपमेंट एंड अप्लाइड ग्रोथ में आप सबको बहुत खुश आमदीद। उम्मीद है आप जहाँ जहाँ हैं महफूज हैं, और जो आजकल मुल्क में जो बारिश और सैलाब की जो कैफियत है उस सब से महफूज है। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। आज का जी हमारा लेसन है कुरान में अक्ल के बारे में, जो अल्लाह ताला फरमाते हैं उसके हवाले से हमारे मौलम मोहतरम ज़ुबैर शबीर साहब हमें इसके बारे में हमारी रहनुमाई करेंगे और हमें समझाएंगे कि जब कुरान हमें बार बार ये कहता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं अफला ताकिलून, तो उससे क्या मुराद है। अक्ल को हम समझते हैं दिमाग की तरह से, या फिर ये कोई उज़्व है, या कोई जिस्मानी चीज़ है, या फिर ये सोचने की चीज़ है। इसको हमने समझना है सही तरह से, और आज हमारी रहनुमाई करेंगे ज़ुबैर शबीर साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर साहब। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व जी बरकातहू। जी बहुत जी, शुक्रिया उम्मीद आपका। है आप खैरियत से हैं जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। जी बहुत ज़ुबैर बहुत साहब, आज का जो सेशन है अक्ल के हवाले से, तो आप ज़रा हमारे मेंबर्स को बताइए कि अक्ल के बारे में हमें किस तरह से अक्ल को समझना चाहिए, और जब हम कुरान से पढ़ते हैं अक्ल के हवाले से कोई भी आयत, तो हमें क्या अपने लिए उसमें से क्या मैसेज लेना चाहिए। जी प्लीज। जी जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। और आज का मौजू जो है वो इंतहाई अहम है, क्योंकि कुरान में बेजा मकामात पर अल्लाह ताला ने, बहुत ज़्यादा मकामात पर अल्लाह ताला ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि अफला ताक़िल, अफला याक़िल। और अक्ल को बहुत मकामात पर अहमियत दी गई है। और आज हम कोशिश करेंगे कि एक तो अपने अहबाब को ये बता सकें कि अक्ल क्या चीज़ है। इसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि फ़ुआद का वर्ड जो कुरान करीम में इस्तेमाल हुआ है उस पर भी बात हो जाए। उसके साथ साथ क़ल्ब को भी हम थोड़ा सा डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उमूमी तौर पर हम इन तीनों अल्फाज को एक मर्ज हालत के अंदर लेते हैं, और हमारे पास कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं होता कि अक्ल किसे कहा गया है, या फ़ुआद आई एम सॉरी, या फ़ुआद किसे कहा गया है, या क़ल्ब किसे कहा गया है। तो सबसे पहले तो अक्ल की तरफ बढ़ते हैं जी। और मैं उसके मादे की तरफ जाने से पहले एक छोटी-सी चीज़ आपकी दिलचस्पी के लिए, अपने सुनने वालों के लिए और देखने वालों के लिए, कि अक्ल की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूँ कि हमने अक्सर देखा है मूवीज़ में भी और लाइव भी, अगर जो लोग सऊदीया जाते रहते हैं, अरबों में सफ़र करते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो एक लिबास का उनका हिस्सा है कि वो एक तो रुमाल रखते हैं अपने सर पर, जिसे वो शुमाग कहते हैं, और उसके ऊपर जो एक ब्लैक कलर की रस्सी होती है, जो टायर नुमा होती है, जो उनके सर के ऊपर उन्होंने रखी होती है। तो वो जो रस्सी होती है उसे अरबी ज़ुबान में इक़ाल कहते हैं। ऐन क़ाफ अलिफ लाम, इक़ाल। तो अगर हमें इक़ाल का लफ्ज़ समझ आ गया तो हमें अक्ल भी समझ आ जाएगी, और हमें कुरान करीम का उसलूब भी हमारे हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, इक़ाल उसको इसलिए कहते हैं, एक तो ये अरब जो हैं, इनमें जो साहिब माल होता है, जिसके पास ऊँटनी होती है और उसको साहिब माल समझा जाता है, जिसके पास ऊँट है। तो जिसके पास ऐसे जानवर हैं, ऊँट ख़ास तौर पर, ऊँटनियाँ, तो वो साहिब माल होता है। उसके सर पर रखा हुआ इक़ाल, इक़ाल इक़ाल उसको कहते हैं। वैसे अरबी में चूँकि सऊदीया में रहा हूँ, तो वहाँ पर क़ाफ़ जो है, क़ाफ़ कैंची वाला, वो जब प्रोनाउंस करेंगे तो वो उसको गाफ़ के साथ करते हैं। मैं अगर उसको लिखूँगा तो मैं उसको लिखूँगा इक़ाल, लेकिन जब मैं अरब बोलेंगे उसके बारे में, सऊदीया के अरब जो हैं, तो वो इगाल कहेंगे, वो गाफ़ से उसको बोलेंगे। जैसा कि क़ल्ब का लफ्ज़ हमारे यहाँ क़ाफ़ कैंची वाला जो क़ल्ब है, वो अभी भी सऊदीया के अंदर ग़ल्ब है, उसको वो ग़ल्ब कहते हैं। इसी तरीके से मिस्र वाले जो हैं, वो उसे ग़ल्ब को अल्ब कहते हैं, वो अलिफ से उसको पुकारते हैं। उनके यहाँ वो प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल अ, मुख्तलिफ हो जाती है। तो ख़ैर ये इलाकों का फ़र्क है। तो वो बद्दू कि जिसके पास ऊँटनियाँ और ऊँट हों, और उसके सर पर वो जो इक़ाल है, वो ये बता रहा है कि ये साहिब माल है। अच्छा, उसको साहिब माल इसलिए कहते हैं, एक तो ये अलामत, उसके सर पर उसने वो
वो रस्सी रखी हुई है। बेसिकली इस रस्सी का काम क्या था? काम इसका ये था कि अरब सहराओं में सफ़र करने वाला बद्दू, उसके पास सबसे ज़्यादा कीमती चीज़, यहाँ तक कि उसके बीवी बच्चों से भी ज़्यादा कीमती चीज़ उसकी ऊँटनी या वो ऊँट होता है, जिस पर वो सफ़र करता है। अगर वो ऊँटनी है तो वो दुगने उसको फ़वाइद देती है। एक तो उसके दूध हासिल करता है, दूसरा उससे बच्चे हासिल करता है, और इसी तरीके से उस पर सफ़र भी करता है। तो उसके लिए वो ऊँटनी जो है वो बड़ी अहम होती। तो वो ऊँटनी जो है जब वो कहीं रात कहीं रुकता है, या शाम में या दिन में कहीं भी जब वो रुकता है, तो फिर वो बाज़ मकामात पर उसे उसको बाँधने की कोई जगह नहीं मिलती कि उस ऊँटनी को कैसे बाँधा जाए। तो फिर उसका आसान तरीन तरीका ये होता है कि ऊँटनी की एक टाँग को बेंड करके, वो जो रस्सी जो उसने सर पर अपने रखी होती है, उसकी एक चूड़ी बना लेता है, जिस तरह ये बाजुओं पर चूड़ी चढ़ाई जाती है। ऐसे वो उसके घुटने पर एक चूड़ी चढ़ा देता है, उसको बेंड करके उसके घुटने को। तो यूं वो जब रस्सी उसके घुटने पर चढ़ जाती है, तो वो ऊँटनी जो है, अब वो 3 पाँव पर ज़्यादा दूर नहीं जा सकती, कहीं भी वो सफ़र नहीं कर, थोड़ा-सा वो कोशिश करेगी भी, तो बिल्कुल 8, 10, 20 कदम पर जाकर वो बैठ जाएगी, क्योंकि वो समझती है कि अब मैं कासिर हो गई हूँ। तो वो किसी चीज़ को रोकने के लिए ये जो रस्सी इस्तेमाल होती है, इसे इक़ाल कहते हैं अरबी ज़ुबान के अंदर। तो जब हम अक्ल का लुग़वी मानी देखेंगे, तो उसके अंदर भी अक्ल कहते हैं किसी चीज़ को रोकना या किसी चीज़ को मना करना। लुग़वी मानी जो हैं इसके, वो हैं किसी चीज़ को रोकना या किसी चीज़ को मना करना। लेकिन इसके इस्तिलाही मानों में जब हम जाएँगे, तो वो भी बड़े कमाल हैं। इस्तिलाही माने में इसको एक मिसाल मैं और दे देता हूँ कि वो जो बद्दू है, वो बेसिकली उस इक़ाल को यूज़ इसलिए कर रहा है कि उसे तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो जाए, वो सिक्योर हो जाए। तो बेसिकली वो शय कि जिसके ज़रिए आप सिक्योर हो जाएँ, महफ़ूज़ हो जाएँ, ना कि आप, बल्कि आपके माल और असबाब भी, या आपके इर्द-गिर्द जो भी शय है, वो जो सिक्योर हो जाए, तो वो जिसके ज़रिए आप करेंगे उसको अक़ाल कहेंगे। तो वो अक़ाल उसको, उस रस्सी को भी, जैसा कि वो बद्दू उसको अक़ाल कहता है। तो यहाँ से अब मादा जो हमारे सामने आता है, वो आता है अक़्ल, कि ऐन क़ाफ लाम अक़्ल, अक़ला का मादा जो है वो उसके लुग़वी मानी आएँगे जी, रोकना, मना करना। इस्तिलाही माने भी हम देख लेते हैं जी, उसके इस्तिलाही माने हैं कि किसी भी मामले की लॉजिकल मंतकी तशरीह करने और नतीजा अख़ज़ करने की सलाहियत को भी अक़ल कहते हैं। किसी भी मामले की मंतकी तशरीह करने और नतीजा अख़ज़ करने की सलाहियत को भी इस्तिलाही मानों में अक़ल कहते हैं। अच्छा, एक और डेफ़िनेशन भी हमें मिलती है, और वो उमूमी तौर पर तसव्वुफ़ के यहाँ जो सूफ़ियत है, वहाँ पर उन लोगों के यहाँ अ, उन्होंने भी इसको बड़ा ज़बरदस्त अंदाज़ में बयान किया है कि उनके यहाँ ये अक़ल जो है, वो कहते हैं कि आगाही का वो नूर जो इदराक के तमाम अरकान, यानी कि हवास, तसव्वुरात, फ़िक्र, हादसे पर इहाता करता है, उस नूर को भी अक़ल कहा जाता है। ये सूफ़ियत के यहाँ, सूफ़ीज़्म के यहाँ ये डेफ़िनेशन है कि आगाही का वो नूर जो इदराक के तमाम अरकान, हवास, तसव्वुरात, फ़िक्र, हाफ़ज़ा पर इहाता करता है, उस नूर को भी अक़ल कहा जाता है। अच्छा, अब हम थोड़ा-सा वाइड करते हैं इस प्रोग्राम को, कि बड़ा करके इसको ज़रा हम सोचेंगे, तो हम देखेंगे कि अक़ल जो है, जिसके बारे में हमारे यहाँ ये तसव्वुर पाया जाता है कि ये कहीं इंसान के जिस्म में कोई रखी हुई डिब्बी है या डिबिया है, कि जिसके अंदर जाकर वो सारी चीज़ें इकट्ठी होती हैं, और वो सारा वहाँ से अक़ल जो है, वो अक़ल किसी उज़्व का नाम है, या वो अ, अज़ा में से किसी ऐसी शय है, तो ऐसी तो चीज़ नहीं है। कुरान करीम इसको ऐसे बयान नहीं करता। वो ये नहीं कहता कि कोई फ़ीचर है, बल्कि वो ये कहता है कि फ़ंक्शन है। अक़ल को वो फ़ंक्शन कह के पुकारता है। तो अक़ल जो है वो बेसिकली एक तरीक़ा कार है, एक फ़ंक्शन है। अच्छा, अब थोड़े से और मानी हम ज़रा इसको खोलेंगे, तो देखेंगे कि अक़ल कहते हैं क़ुव्वत-ए इदराक को, क़ुव्वत-ए इदराक को अक़ल कहते हैं। जब वो बद्दू को ज़हन में रखिए, बद्दू के उस क़ाल को ज़हन में रखिए, तो आप देखेंगे कि जहाँ पर अमल और नताइज को बाँधा जाएगा, टाई किया जाएगा, अमल और नताइज को
جس کے ذریعے ٹائی کیا جائے گا، باندھا جائے گا، اسے عقل کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک بڑی بہترین چیز ہے سمجھنے کے لیے کہ ایک تو ہم نے یہ بتایا کہ عقل جو ہے وہ انسانی جسم کی قیدی نہیں ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ عقل انسانی جسم کی قیدی نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق حواس خمسہ سے حاصل ہونے والی معلومات سے ہے، جو کہ ذات اور کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، جو کہ ذات اور کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں۔ تو یہ عقل ہے۔ تو اس کے حوالے سے آپ یہ دیکھیے کہ قرآن میں سورہ انفال آیت نمبر 22 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زمین پر چلنے والوں میں اللہ کے نزدیک بدترین ہیں وہ بہرے اور گونگے جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اب آپ کہ قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ بیسیکلی عقل جو ہے وہ ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے کہ بیسیکلی عقل جو ہے وہ طے کرتی ہے عمل اور نتیجے کو۔ بیسیکلی عقل جو ہے وہ روکتی ہے، وہ نہ کہ صرف روکتی ہے بلکہ وہ آپ کی سمت بھی درست کرتی ہے۔ یہ ایک قوت ادراک ہے کہ جس کے ذریعے بار بار قرآن ہماری عقول پر دستک دیتا ہے، ہمارے قلب پر دستک دیتا ہے کہ افلا تعقلون، افلا یعقلون، اور اس کی مثال وہ سورہ الانفال آیت نمبر 22 کے اندر دیتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اس مادے کے اندر ایک اور چیز بڑی کمال پیدا ہوتی ہے، اور قرآن کریم نے بھی اس کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ عقل کا مادہ جو ہے عین قاف لام، اس مادے کو علم النحت کے مطابق جب ہم ری شفل کریں گے تو یہاں پر ایک اور مادہ سامنے آ جاتا ہے، اور وہ ہے علق، عین لام قاف، علق۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ جہاں پر حواس جو ہیں، حواس خمسہ جو ہیں، یہ جب معلومات، یہ جو انفارمیشن یا ان کی کمبائنڈ کوآرڈینیشن جو ہوتی ہے حواس خمسہ کی، تو جب ان کی حواس جو ہیں وہ ملتی ہیں، ان کا تعلق پیدا ہوتا ہے، تو جہاں پر تعلق ہوتا ہے، جہاں پر علق ہوتا ہے، وہاں پر عقل ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ عقل کا تعلق جو ہے وہ تعلق کے ساتھ ہے، جہاں جہاں تعلق ہوگا وہاں پر عقل ہوگی۔ تو ہمارے ساتھ ہوتا یہ ہے بعض اوقات کہ ہم، آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جمود کے حالت میں، چاہے وہ علمی جمود ہو یا کسی بھی حوالے سے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جس انسان کو جتنا چیزوں کو جوڑنے کی عادت ہوگی، وہ علم کے اندر مزید ترقی کرتا چلا جائے گا۔ جن قوموں کو اپنے معاملات کو، اپنی حاجات کو، اپنی اشیاء کو جوڑنے کی عادت ہوتی ہے، ملانے کی عادت ہوتی ہے، یہی لوگ ہیں جو ترقی کرتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو قرآن نے جب اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق کے الفاظ استعمال کیے، تو پتہ چلا کہ تعلق کے بغیر جو ہے وہ تخلیق ناممکن ہے۔ قرآن نے ایک قانون دے دیا، ایک نظام دے دیا کہ تخلیق اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک ایسی قوم بن سکیں، یا انفرادی طور پر آپ کو بہترین چیز تخلیق کر سکیں، یا اجتماعی طور پر بھی، تو آپ کے پاس تعلق کا علم ہونا چاہیے۔ آپ یہ جانتے ہوں کہ فلاں چیز فلاں شے کے ساتھ کیا تعلق رکھتی، تو اس علق کو اگر ہم سمجھ جائیں تو پھر ہمیں عقل کو سمجھنے میں دشواری نہیں ہے۔ تو قرآن کریم میں یہ جو مادے استعمال کیے ہیں قرآن کریم نے، عین قاف لام کے مادے پر، آپ یہ دیکھیے، اسی کو ریشفل جب آپ کریں گے تو وہ علق، عین لام قاف علق، اور عین قاف لام عقل، تو یہ دونوں مادے جو ہیں، ان دونوں کے اندر مشترکہ چیز آپ کو یہ ملے گی کہ جیسا کہ حواس خمسہ، ہماری جو سینسز ہیں، یہ جس جگہ پر کمبائنڈ کوآرڈینیشن کرتی ہیں، وہ وہاں پر تعلق ہوتا ہے، اور یہی وہ تعلق ہے کہ جہاں پر عقل پیدا ہوتی ہے۔ تو ہم بتا رہے تھے کہ حواس کا تعلق عقل کہلاتا ہے، جہاں پر کمبائنڈ کوآرڈینیشن ہوتی ہے، یہاں ایک تعلق ہے۔ تجربات اور مشاہدات کا تعلق عقل کہلاتا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ تجربات اور مشاہدات کا تعلق جو ہے یہ بھی عقل کہلاتا ہے۔ تفکر، تدبر اور تحسس کا باہمی تعلق عقل کہلاتا ہے، یہ بھی ایک نقطہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ تعمیر اور تسخیر کرنے کی قوت جو ہے یہ بھی عقل کہلاتی ہے، کہ جس کے ذریعے آپ فیصلہ کرتے ہیں، جس کے ذریعے
آپ کوئی بھی کام انجام دیتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، یہ بھی اسی کے اندر آتا ہے۔ اچھا، حیران کن چیز جو آتی ہے وہ یہ آتی ہے سورہ الحج آیت نمبر 46 کے اندر۔ آپ دیکھیے کہ قرآن کریم نے اس قدر خوبصورتی کے ساتھ ایک چیز کو بیان کیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور۔ قرآن کریم نے یہ بتا دیا ہے کہ کیا افلم یسیروا فی الارض، کہ کیا ان لوگوں نے زمین کی سیر نہیں کی کہ ہوتے ان کے لیے فتکون لہم قلوب یعقلون بها، کہ ان کے دل، قلب، کہ جس سے یہ عقل حاصل کرتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ قلب اور عقل کے الفاظ جو ہیں یہ ایک ہی آیت کے اندر آئے ہیں، اور قرآن کریم نے اس قدر خوبصورتی کے ساتھ اسے بیان کیا ہے کہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ عقل جو ہے وہ قلب کی محکوم ہے، قلب عقل کا محکوم نہیں ہے۔ قلب جو ہے وہ عقل کو ڈرائیو کرتا ہے، اور اگر کہیں آپ کی عقل جو ہے وہ آپ کے دل کو ڈرائیو کرنے لگ پڑے تو ہوتا یہ ہے، ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا کہ اس سے ہوتا یہ ہے کہ عقل جو ہے یہ وقتی اور دل جو ہے وہ دائمی فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو عقل ایسے ہی ہے کہ آپ نے ایک روشنی جلائی، جس کی مثال قرآن سورہ بقرہ میں دیتا ہے کہ کچھ روشنی ہوتی ہے تو یہ چل پڑتے ہیں اور پھر اس کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو وہ جو وقتی طور پر کسی بھی چیز کو، جہاں آپ نے عقل کو امام بنایا وہاں پر آپ کو بہت جلد اپنے موقف سے ہٹنا پڑ جاتا ہے۔ لیکن آپ اس کے برعکس یہ دیکھیے کہ جن لوگوں نے قلوب اور قلب میں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ قلب کہتے ہیں ڈیسیجن میکر کو۔ ایک تو وہ اس کی مادی حالت ہے کہ جسے ہم بیان کر چکے ہیں پہلے بھی کافی پروگرامز میں، کہ جس میں اس کا کام جو ہے انفشار خون جو ہے وہ بلڈ کو پہنچانا ہے پورے جسم کے اندر۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ قلب جو ہے وہ اس کی معنوی حالت جو ہے، مادی حالت تو یہ ہے کہ وہ خون کو پمپ کرتا ہے، لیکن اس کی معنوی حالت یہ ہوتی ہے کہ یہ ڈیسیجن میکر ہوتا ہے، یہ فیصلہ ساز ہوتا ہے۔ تو یہاں پر قرآن کریم میں اس آیت کے اندر جو بات کی ہے وہ بڑی اہم ہے، بڑی خاص ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ہم عقل کے دیوانے ہیں، اور ہمارے ہاں جو اتنی مثالیں ہم نے عقل کے بارے میں دے دی ہیں کہ اب ہمیں عقل مند بندہ جو ہے وہ صاحب قلب سے زیادہ ہوشیار اور ہونہار دکھائی دیتا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو عقل مند ہے یہ دل والے سے زیادہ بہتر ہے۔ اور دل والے انسان کے بارے میں ہمارے اکثر کمنٹس یہ ہوتے ہیں کہ یہ بیوقوف ہے، یہ تو سائیں ہے، یہ تو جھلا ہے، اس کو تو جو بھی آپ کہہ دیجیے، یہ دل کا بڑا صاف بندہ ہے۔ مینس کہ ہمارے ہاں جو دل اور عقل کے حوالے پر جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ بھی بڑی خطرناک ہیں۔ لیکن قرآن کریم آپ یہ دیکھیے، افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها، کیا انہوں نے زمین پر سیر کر کے یہ نہیں دیکھا کہ کیا انہوں نے اپنے قلوب سے عقل حاصل نہیں کی؟ لیکن عمومی طور پر ہمارے ہاں جو تراجم کیے گئے ہیں کہ ان کے لیے دل کو وہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ سمجھ کے ساتھ، عقل کو سمجھ کے ساتھ تراجم کے اندر کر دیا گیا ہے، یا بہت سی ایسی چیزیں۔ لیکن یہاں پر صاف آپ دیکھ رہے ہیں کہ قلوب یعقلون بها کے الفاظ بتا رہا ہے قرآن کریم کہ کیا یہ اپنے دلوں سے عقل حاصل نہیں کرتے، اور کیا یہ اب امکان ہے کہ یہ سنتے نہیں ہیں؟ کیا ان کے کان ہیں کہ یہ سنتے نہیں ہیں؟ اور فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، بلا شبہ قصہ یہ ہے کہ نہیں اندھی ہوتی آنکھیں، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ، بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں، الَّتِي فِي الصُّدُورِ، اور صدور ہم نے آپ کو بتایا تھا یہ وہ مقام ہوتے ہیں، صدر کہتے ہیں وہ مقام کی جس کے اندر یہ ساری سینسز اور آپ کا قلب بھی آ جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں عمومی طور پر جو صدر ہے اسے سینے کی حد تک لیتے ہیں، یہ چہرہ اس میں شامل نہیں ہوتا، لیکن عربی جو لسان العربی ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو آپ کا چہرہ، جس میں آنکھیں، ناک، کان، یہ ساری سینسز جو ہوتی ہیں، یہ ساری ان کو سینے کو ملا کر اس کو صدر کہا جاتا ہے۔ تو صدر کہتے ہیں وہ مقام جہاں پر تمام اتھارٹیز ہوتی ہیں، تمام اتھارٹیز ہوتی ہیں۔ الم نشرح لک صدرک کے الفاظ آپ دیکھیے، وہاں ایسا نہیں ہوا کہ وہ صرف سینہ منور ہوا ہے، بلکہ وہ تمام حواس منور کر دی گئی ہیں۔ آپ یہ اس چیز کو، یہ بڑی اہم چیز ہے جو قرآن کریم نے پیش کی ہے کہ
ایسا نہیں ہوتا کہ صرف آنکھیں اندھی ہوتی ہیں، بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو کہ صدور کے اندر ہے۔ تو صدور مینس کہ وہ مقام کے جہاں پر اتھارٹیز ہوتی ہیں، اور قلب وہ ڈیسیجن میکر ہوتا ہے، یعنی کہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے۔ اور یہ ڈپارٹمنٹ، اس ڈپارٹمنٹ کے اندر اس کے سارے ٹولز جو ہیں وہ حواس ہوتی ہیں۔ ان حواس کو وہ جس جگہ پر آ کر مادی حالت میں اکٹھی ہوتی ہیں، اسے قرآن فؤاد کہتا ہے۔ حواس خمسہ، وہ فؤاد وہ مقام جہاں حواس مخلوط حالت میں عمل کرتی ہیں، وہ مقام جو ہوتا ہے اسے فؤاد کہتے ہیں عربی زبان کے۔ اور عقل کہتے ہیں وہ عمل جو حواس خمسہ کے اختلاط سے پیدا ہوا ہو، وہ عقل ہے۔ اور قلب ہے، قلب فیصلہ ساز کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی کہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ۔ تو بیسیکلی قرآن نے بار بار ہمیں بہت سارے مقامات پر جب یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کیا یہ عقل نہیں رکھتے، کیا یہ اپنی عقل سے کام نہیں لیتے، تو بیسیکلی قرآن اس فنکشن یا اس صلاحیت کی طرف آپ کو بلاتا ہے بار بار کہ ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہر انسان کے اندر انسٹال کر دی ہے اور وہ تمام سارے اس پر برابر ہیں، بلکہ اس کو بتدریج ہمیں اس کی نمود کرنی پڑتی ہے، اس کو بڑھانا پڑتا ہے، اس کے اوپر محنت کرنی پڑتی ہے کہ جتنی ہم حواس سے کام لیں گے، جتنی ہماری کوآرڈینیشن ہوگی، جتنا تعلق ہوگا ہماری حواس کا، وہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ وہاں پر عقل پیدا ہوگی۔ اور میں نے عرض کیا کہ جہاں پر علق ہے، جہاں پر تعلق ہے، وہاں پر عقل ہے۔ تو قرآن کریم نے اس پورے اس لفظ کو بیجا مقامات پر استعمال کر کے مسلمانوں کو، اور خاص طور پہ جو لوگ بھی مومنین ہیں، مسلم ہیں، دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، جو بھی قوم عقل پر کام کرے گی، جس کا تعلق جو ہے وہ جتنا گہرا ہوگا، جتنا وہ گہرائی سے تعلق کو دیکھیں گے، کہ چاہے وہ زمین و آسمان کا تعلق ہو، چاہے وہ حق و باطل کا تعلق ہو، چاہے وہ حلال حرام کا تعلق ہو، چاہے وہ یہ تمام تر تعلقات کو وہ جانیں اور سمجھیں تاکہ ان کے درمیان وہ تمیز کر سکیں، یہ تمام تر چیزیں، ان تمام تر چیزوں کا حصول جو ہے وہ عقل کے بغیر ناممکن ہے۔ تو اللہ نے جب ہمیں یہ عقل اور عاقل ہونے کی دعوت دی ہے، تو ہم بھی عاقل ہو سکتے ہیں، عقیل ہو سکتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ ہمارے ساتھ یہ ہم نے بتا دی آپ کو کہ ایک، کہ یہ ایک قوت ہے، قوت ادراک، جس کے ذریعے آپ کو ادراک ہوتا ہے۔ دوسری چیز اس کے اندر جو صلاحیت ہے وہ یہ کہ عمل اور نتائج کو باندھنے کی صلاحیت جو ہوتی ہے، کہ دیکھنا کہ یہ ایک عمل کون سا نتیجہ پیدا کر رہا ہے، اس کو ٹائی کرنا، اس بدو کی طرح کہ جو وہ اس کے گھٹنے کو بینڈ کر کے وہ اپنے اس گال کو چوڑی کی طرح اس کے گھٹنے پر چڑھا دیتا ہے تاکہ وہ اس کو روک سکے، اور اس کے رکنے پر وہ تحفظ حاصل ہو جائے اسے بھی اور اونٹنی کو بھی، کہ وہ اگر دور جائے تو کوئی اس کو نقصان نہ پہنچا دے یا کوئی اس سے چھین نہ لے۔ تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ بھی ہمیں جو ہے وہ سمجھ آ رہی ہیں۔ اور اس میں ہم نے آپ کو بتا دیا کہ عقل اور علق کا جو تعلق، حواس کا تعلق عقل کہلاتا ہے، تجربات اور مشاہدات کا تعلق عقل کہلاتا ہے، تفکر، تدبر، تحسس کا باہمی تعلق عقل کہلاتا ہے، تعمیر اور تسخیر کرنے کی قوت جو ہے یہ عقل کہلاتی ہے۔ تو یہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ جی ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہمیں کم از کم یہ پتہ ہونا چاہیے کہ عقل کا مادہ کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اور اس کا کام کیا ہے، اس کا فنکشن کیا ہے، اور یہ فنکشن کیسے کرتی ہے۔ اور ہم نے عرض کیا کہ عقل جو ہے یہ محض انسانی جسم کی قیدی نہیں ہے، بلکہ عقل انسانی جسم کی قیدی نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق حواس خمسہ سے حاصل ہونے والی معلومات سے ہے، جو کہ ذات اور کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی ذات تک کے عاقل ہیں، کچھ کائنات کے عاقل ہیں۔ اگر یہ دونوں ان دونوں کے درمیان تعلق قائم کر لیں تو یہ عقل کے اس مقام پر آ جائیں گے کہ جہاں پر قرآن کا ہدف پورا ہو جائے گا، جہاں پر قرآن یہ چاہتا ہے کہ انسان کی ذات اور کائنات کا باہمی تعلق پیدا ہو جائے۔ تو آج کا پروگرام ہمارا یہاں تک ہی ہے جی۔ اور چونکہ آگے آج ایسا تھا کہ ہم پہلے 30 منٹس جو ہیں وہ ہم اپنی کوئی بات جو ہے وہ اپنے احباب کے سامنے رکھیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ ایک سوال جواب کا سلسلہ تھا جی۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ اس حوالے سے کوئی سوال؟ جی بہت شکریہ زبیر صاحب، عقل کے حوالے سے آپ نے آیتوں کے ساتھ جس طرح سے ایکسپلین کیا ہے تو بہت سارے پرسپیکٹیوز کے ساتھ عقل کو دیکھنے کو ملا ہے کہ کس طرح سے آپ
आपके सोच में भी तफक्कुर, तदब्बर, मुशाहिदात, तजुर्बात, अदराक और हवास खमसा के हवाले से भी, तो अकल का ये पूरा जो एक है ना, फुल एक 360 डिग्री जो आपने प्रेजेंट किया माशाल्लाह, उससे फिर हमें समझ में आती है कि अकल का दायरा बहुत वसी है। तो जब कुरान हमें इनवाइट करता है, दावत देता है अकल करने की, तो उससे हमें क्या मुराद लेनी है, तो वो आज समझ में आई कि बहुत सारी चीज़ों को बीच में इंक्लूड करके हमने अकल का सोच के बारे में देखना है कि हम हर चीज़ के साथ टेस्ट करें। जो भी हम सोच अपनी डेवलप कर रहे हैं, उसको अकल में अपने सेंसेस, अपनी शऊर, अपनी तदब्बर और तफक्कुर, हर चीज को शामिल करके उसको टेस्ट करना है कि ये उस पे पूरी उतरती है जो हमारी सोच है, वरना फिर हमें उसको रद्द भी करना है, उस कॉन्सेप्ट को जो हमें समझ में ना आ रहा हो, या और तफक्कुर करना है और सोचना है। तो जब तक कि वो सेटिस्फाइड ना हो जाए हर तरह से, जात और कायनात दोनों के हवाले से। जी बहुत शुक्रिया। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि तीन चीज़ें तो मैंने यहाँ पर बयान की हैं, लेकिन मैं सदर से शुरू करता हूँ ताकि आपको पता चले। देखिए, सदर कहते हैं वो मकाम कि जिसमें सारी अथॉरिटीज़ होती हैं, आँखें, कान, नाक, जो हवास खमसा, सिक्स सेंसेस भी जिसको आमतौर पे छः भी कहते हैं, वो सिक्स सेंसेस भी उसके अंदर शामिल होती हैं। छठीसवीं जो हिस्सा है वो भी उसमें शामिल कर लें। तो जहाँ पर ये सारी सेंसेस बमा आपके कल्ब के, दिल के साथ, दिल समेत, ये जो मकाम है ना पूरा, जिसमें आपका चेहरा और पूरा सीना आएगा, ये सदर आएगा। सदर कहते हैं वो मकाम के जहाँ पर तमाम अथॉरिटीज़ होती हैं। अच्छा जी, अब ये सारी अथॉरिटीज़ जो हैं ये मिलती हैं, तो ये मिलकर जिस जगह पर कंबाइंड कोऑर्डिनेशन करती हैं, जाके इकट्ठी होती हैं, वो जो मादी मकाम है कि जहाँ पर ये इकट्ठी होती हैं, उसे कुरान फुआद कहता है, ब्रेन, जहाँ पर वो सारी इकट्ठी होती हैं। अब ये जो फुआद, वो मकाम के जहाँ हवास हवास खमसा मखलूत हालत में अमल करती हैं, उसे फुआद कहा जाता है। अभी लिखते जाएं आप, और बाद में भी आप उसको अपनी वीडियो से भी ले सकती हैं कि फुआद वो मकाम के जहाँ हवास से खमसा मखलूत हालत में अमल करती हैं। ये मकाम जो होता है, जो मादी हालत में होता है, इसे फुआद कहते हैं। अक्ल जो है वो चूंकि गैर मादी है, तो वो अमल जो हवास खमसा के इख्तलात यानी कि उनकी कंबाइंड कोऑर्डिनेशन से जो अमल पैदा हो रहा है, जो फैसला साजी हो रही है, जो काम हो रहा है, ये जो अमल हो रहा है, इसे अक्ल कहते हैं। कि जहाँ पर तमाम सेंसेस इकट्ठी होती हैं और गैर मादी हालत के अंदर उनका नफाज होता है, और जो चीज़ ये नफाज कर रही होती है, जिस जिस फिल्टर से ये गुजर कर जा रही होती है, उसे कुरान करीम अक्ल कहता है। और इन तमाम तर सुदूर, यानी ये जो सदर है, इसमें मौजूद तमाम तर हवास जितनी भी हैं, ये सारी हवास, और ये सारी हवास जिस मकाम यानी उस दिमाग जहाँ पर वो सारी इकट्ठी होती हैं, ये सारी चीज़ें अंडर आती हैं कुरान करीम में कल्ब के। और कल्ब पर हम इससे पहले बहुत सारी बातें कर चुके हैं, लेकिन हम आपको यहाँ फिर दोबारा दोहरा देते हैं कि कल्ब कहते हैं, एक तो उसकी मादी हालत है कि जहाँ पर वो खून फैलाने वाला, खून उसे जिस्म तक पहुँचाने वाला, उसे साफ करने वाला, सॉरी वो तो जिगर का काम है। दिल जो है वो खून को फैलाता है पूरे जिस्म के अंदर, ये है इसकी मादी हालत। लेकिन उसकी मानवी हालत जो कुरान करीम ने बयान की है, कि वो जो सूरह हज आयत नंबर 46 के अंदर, 22 की 46 के अंदर हमने बताया कि लहुम क़ुलूबुन यअक़िलून बिहा, कि क्या ये अपने कल्ब से अक्ल हासिल नहीं करते। तो जब कुरान ने अक्ल को उसके अंडर किया, तो मीन्स कि वो सारी जितनी भी वो ब्रेन है, वो कोऑर्डिनेशंस हैं, वो जो जितनी हिस्से हैं, सेंसेस जो हैं, ये सब कुछ कल्ब के अंडर आ जाता है। तो यूं ये चारों अल्फाज जो हैं, ये इसका एक नक्शा आपके सामने आ जाता है। और इनको जो हेड करता है, जो इनको लीड करता है, वो कल्ब है। और आप ये देखिए कि कम अकल इंसान तो जिंदा रह सकता है, बेअकल इंसान भी जिंदा रह सकता है, लेकिन कल्ब के बगैर जिंदगी नामुमकिन है। कल्ब के बगैर, अगर कल्ब काम छोड़ दे, और फिर वो काम जो है वो चाहे फैसला साजी का हो, ईमान का हो, दीन का हो, कुरान का हो, और कल्ब अगर काम छोड़ गया है, कल्ब अगर छोड़ गया है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, कि बड़ी खूबसूरत हदीस है कि जब इंसान कोई बुराई करता है, तो उसके दिल पर एक नुक्ता आ जाता है, और फिर अगर वो उस बुराई के अंदर इस्तेमरार करता है, वो बढ़ता चला जाता है,
یوں وہ پھر نقطہ جو ہے بڑھتے بڑھتے اس کو پورے پالا پڑتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو پھر اپنے اعمال کے ذریعے اس نقطے کو وہیں پر ختم بھی کر سکتا ہے۔ قلب کی بڑی خاص اہمیت ہے، اور آپ یہ دیکھیے کہ قرآن کریم کی آیت ہے، اے نبی ہم نے یہ قرآن آپ کے قلب پر اتارا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ عقل، یہ سینسز، یہ تمام، یہ صدور، یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ عقل کے اندر آتی ہیں۔ دل جو ہے ان سب کا حاکم ہے، دل ان کا محکوم نہیں۔ جزاک اللہ۔ معذرت، ایک اور کوشچن رہ گیا ہے کہ اگر یہ قلب جو ہے جس کی بھی ہم بات کر رہے ہیں، یا عقل جو ہے اس کی بات کر رہے ہیں، تو اس سے ہم آج کا جو سبق ہے اس سے ہم نے سبق کیا سیکھا، یعنی کہ اس کا انٹریکشن کیا ہے، ان کا انٹر لنکڈ کیسے ہیں یہ چیزیں، پلیز اس کی تھوڑی وضاحت کر دیں جی تاکہ ہم نے یہ ہمارے سیکھا، جی جی جزاک اللہ، ہم نے یہ سیکھا، ہم نے آج کے پروگرام میں یہ سیکھا کہ ایک تو ہمیں یہ پتہ چلے کہ عقل کہتے کس ہیں، عقل کام کیسے کرتی ہے۔ تو ہم نے بتایا کہ عقل ایک تو اللہ کے انصاف کو یہ دیکھیں کہ ہر انسان کو یہ صلاحیت اللہ نے دے رکھی ہے کہ وہ اپنی سینسز سے اپنے جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت دی ہے اس کے ذریعے وہ اشیاء کے درمیان تمیز کرنا سیکھے، اور وہ تمیز کرنا جو ہے یعنی وہ کلاسیفائی کرنا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو، جس کا مقصد عقل کا کام بھی جو ہے یہی ہے کہ وہ کلاسیفائی کرے، وہ تمیز کر سکے حق و باطل کے درمیان، حرام حلال کے درمیان، ان تمام تر چیزوں کو۔ یہ کرنے کے لیے عقل کا ایکٹیو ہونا بہت ضروری ہے، اور ایکٹیو تب وہ ہوگی کہ جب ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ عقل ایک قوت ادراک ہے۔ عقل جو ہے وہ عمل اور نتیجے کو طے کرنا کہتے ہیں، جہاں پر وہ ملتے ہیں۔ عقل جو ہے وہ اس کے ذریعے ہم فیصلہ سازی کر سکتے ہیں، یہ کوآرڈینیشن ہے، ملنا ہے۔ تو بیسیکلی آج کا پروگرام جو ہے ہمارا، اس میں ہمارا مقصد یہ تھا کہ اللہ نے یہ جو بار بار قرآن کریم کے اندر عقل کی بات کی ہے، وہ بات اس لیے کی ہے کہ یہ محض ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک ٹول ہے جو ہمارے اندر انسٹال کر دیا گیا ہے، بلکہ یہ ایک فنکشن ہے کہ جسے ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا آپ کو اپنے حواس کے ساتھ، اپنے قلب کے ساتھ، اپنی فیصلہ سازی کے ساتھ، اپنی ایکٹیویشن کے ساتھ، کہ آپ نے اس میں اپنا بھرپور اپنی ساری قوت لگا کر اس میں جو چیز رکنے کی ہے اس سے رکنا ہے، جو بہتر عمل کرنا ہے وہ کرنا ہے، تاکہ مزید عقل آپ حاصل کر سکیں، آپ کسی بھی چیز کو بہتر سے بہتر انداز میں دیکھ سکیں اور سمجھ سکیں۔ جی بہت شکریہ زبیر صاحب، جس طرح آپ نے جی جزاک اللہ۔ جی جی جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ جی جس طرح ہم یہ سیکھنے کا عمل ہے، جس طرح آپ نے سمجھایا ہے، جیسے میں سمجھی ہوں کہ سیکھنے کا عمل ہے، عقل کا جو فنکشن ہے اس کو ہم نے اپنے تجربات، عمل اور نتیجے کا جو تعلق ہے اس کو جوڑ کے ہم نے سیکھنا ہوتا ہے کہ کیا سبق ملا کسی نتیجے سے، جب ہم نے عمل کیا اس کا نتیجہ ٹھیک نکلا تو وہ ہم نے دوبارہ رپیٹ کرنا ہے، اگر نتیجہ ٹھیک نہیں نکلا تو ہم نے اس کام کو نہیں کرنا ہے۔ تو یہ ہماری عقل میں ایک اضافہ ہو گیا، تو ایک سمجھ بوجھ بڑھتی جاتی ہے انسان کی، حواس اس کے معاملے میں شارپن، تیز ہوتے جاتے ہیں، اور یہ اسی طرح انسان کا ایک عمل جو عقل کو بڑھانے کا جو ایک بتدریج جو طریقہ ہے وہ ہمارے اندر ایک ڈیولپ ہوتا جاتا ہے، اس کو ہم نے اس کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے۔ تو عقل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوتی ہے، اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہوتا ہے، تو اپنی ساری جو سوچ کے ساتھ اور اپنی شعور کے ساتھ اپنے نتیجے پر نظر رکھتے ہوئے ہمیں اس کو زیادہ سے زیادہ بہتر کرنا ہوتا ہے۔ جی مس شازیہ نے سوال پوچھا ہے زبیر صاحب کہ دل اور دماغ کا فنکشن کلیئر کر دیجئے روحانیت کے اعتبار سے، دل اور دماغ کا جی فنکشن جی روحانیت کے اعتبار دیکھیے، سے۔ ہاں جی، ہاں جی، قرآن کریم روحانیت کے حوالے سے نا، کیونکہ میں تو زیادہ تر یہ چیزیں تو میں نے اپنے اساتذہ سے لی جو وہ ہمیں بتاتے تھے، تو وہ بتاتے تھے کہ فرقہ واریت میں سب سے برا فرقہ جو انسانی ذات کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ اس کے عقل اور دل کا تفرقہ ہے، کہ جہاں پر یہ دونوں متفرق ہو جائیں۔ آپ کا عقل، آپ کی عقل جو ہے آپ کے دل کے تضاد ہو گئی ہے، متضاد ہو گئی ہے، اور یا آپ کا دل جو ہے وہ آپ کی عقل کے متضاد ہو گیا ہے، تو یہ ایک ایسا فرقہ ہے کہ جو آپ کو بہت زیادہ نقصان دیتا ہے۔
سب سے پہلی چیز جو یہ انسانی ذات کے اندر نقصان کرتی ہے وہ یہ کہ اس میں سینسز جو ہیں وہ مفقود ہو جاتی ہیں آہستہ آہستہ آہستہ، کیونکہ ان چیزوں سے تو آپ نے کام لینا ہی نہیں ہے، وہ بس ایک جنگ ہے مسلسل کہ دل، اور اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں میرا دماغ تو مجھے، میری عقل تو یہ کہتی ہے کہ میں یوں کر لوں، لیکن میرا دل ہے کہ وہ اس چیز پر راضی نہیں ہے۔ یہ جو کیفیت ہے نا سائیکولوجیکلی، یہ انسان کو بہت ڈیمیج کرتی ہے۔ تو ہمارے اساتذہ ہمیں یہ بتاتے تھے کہ دیکھیے، آپ کوشش کیجئے کہ آپ کا دل اور دماغ جو ہے یہ متفرق نہ ہو، یہ ایسا نہ ہو کہ دل ایک الگ فرقہ بنا لے، عقل ایک الگ فرقہ بنا لے۔ اور پھر ہم نے جب اپنے اساتذہ سے یہ بات سنی، تو پھر جب پریکٹیکل لائف کے اندر جب ہم آئے تو ہم نے دیکھا کہ ہم نے یورپ کو دیکھا، ویسٹ کو دیکھا، ہم نے عربوں کو دیکھا، ہم نے ایشیا کو دیکھا، تو ہمیں پتہ چلا کہ واقعی تعلیم کے اندر بھی حال یہی ہے کہ وہ جو روحانیت والے ہیں وہ تحقیق والوں کو تسلیم نہیں کرتے، عقل والوں کو تسلیم نہیں کرتے، اور وہ جو عقل والے ہیں وہ دل والوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو یہ جو ایک فرقہ ہے کہ جس کی ابتدا جو ہے وہ انسانی ذات ہے، یہاں سے ہوتا ہے، تو یہ انسان کو بڑا نقصان پہنچاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوشش یہ کیجیے کہ عقل کو دل کے تابع رکھیے، اور دل کو قرآن کے تابع رکھیے، اللہ کے کلام کے تابع رکھیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہترین ڈوز ہے، اور یہ ڈیلی بیسس کے اوپر اگر آپ دیتے چلے جائیں تو بیسیکلی ہمارے استاد جی بتاتے تھے کہ اگر آپ نے دل کی حالت جاننی ہے تو آپ اپنی نیند کو دیکھ لیجیے، اور اگر آپ نے عقل کی حالت جاننی ہے تو آپ اپنے رشتوں کو دیکھ لیجیے۔ دو چیزیں انہوں نے ہمیں بتائی کہ اگر آپ اپنی قلبی حالت جاننا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ قلب ہے کہ جو آپ کو بہترین نیند فراہم کر سکتا ہے، اور یہ تب ہوگا کہ جب وہ اطمینان کی حالت میں۔ یہ غیر مطمئن حالت کے اندر جب آتا جائے گا تو سب سے پہلی چیز جو انسانی ذات کے اندر ڈسٹرب ہوتی ہے وہ اس کی نیند ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ عقل مند ہونا شروع ہوئے ہیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ تنہا ہونا شروع ہو۔ اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے ہاں ہم جب جوں عقل مند ہوتے ہیں ہم رشتوں سے کٹتے چلے جاتے ہیں۔ تو ہم نے اساتذہ سے یہ سیکھا کہ اگر آپ عقل مند ہیں اور آپ کے پاس سارے رشتے موجود ہیں، اس کا مطلب ہے کہ عقل اپنا صحیح کام کر رہی ہے۔ لیکن اگر عقل مند ہیں اور تنہا ہیں تو یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ صاحب قلب ہیں اور آپ کو نیند نہیں آ رہی تو پھر آپ کو سوچنا ہوگا کہ آپ نے کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے اپنے اسکیلز اور اپنے گولز ڈیسائیڈ کر لیے ہیں اور ان کو آپ قلب کی واردات سمجھ رہے ہیں، ایسا بھی نہیں۔ یہ چیزیں جو ہیں جی ہم نے اپنے اساتذہ سے سیکھی ہیں۔ جزاک اللہ۔ جی بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے جی، آئی تھنک انہوں نے یہی سوال پوچھا ہے اور سوچوں کے بارے میں کہا ہے کہ دماغ میں سوچیں آتی ہیں اور دل جو ہے وہ عمل کرنے کو کہتا ہے، جس کا آپ نے ایکسپلین کر دیا ہے کہ جی دونوں یہ کو پھر بھی آپ نے ساتھ لے کے جی یہ بھی ایک نقطہ سن لیجئے جی جی کہ جہاں پر خیال کا لفظ آیا ہے قرآن کریم کے اندر، وہ وہ لفظ جو ہیں وہ انسانوں کے لیے آئے ہیں۔ اب ہمارے ہاں خیال کہاں پیدا ہوتا ہے؟ اب خیال جو ہوتا ہے وہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جہاں پر آپ کسی چیز پر متاکد نہیں ہوتے، کنفرم نہیں ہوتے، وہاں پر خیال پیدا ہوتا ہے۔ خیال وہاں پر پیدا ہوتا ہے جہاں پر آپ متاکد نہیں ہوتے، جہاں پر آپ کنفرم نہیں۔ اللہ جو ہے وہ خیالات کی دنیا میں نہیں رہتا، خالق جو ہے وہ خیالات کی دنیا میں نہیں رہتا۔ خالق جب اپنی بات کرے گا تو وہ یقین کی بات کرے گا۔ تخیل میں اور یقین کے اندر یہ فرق ہوتا ہے کہ تخیل کے اندر ابہام ہوتا ہے، یقین کے اندر کوئی ابہام نہیں۔ تو یہ بھی ایک جو درجہ ہے، اس کو بھی سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ خیال پیدا کہاں ہوتا ہے۔ تو خیال کی پیدائش آپ کو بتائے گی کہ جہاں پر آپ کسی چیز پر کنفرم نہیں ہیں، متاکد نہیں ہیں، وہاں پر خیال پیدا ہوتا ہے۔ اور جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ زبیر صاحب آپ کا۔ بہت ساری آپ نے ماشاءاللہ بہت قیمتی انفارمیشن آج ہم سب کے ساتھ شیئر کی ہے۔ سب نے بہت لیسن کو اچھی طرح سے سمجھا بھی ہے، انجوائے بھی کیا ہے، کیونکہ ہم سب کے ساتھ یہ ایک بہت بڑا ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ ہم نے جب فیصلہ سازی کرنی ہوتی ہے
تو اپنے سب چیزوں کو لے کر ساتھ لے کر چلنا اور ایک جس طرح آپ نے کہا کمبائنڈ ایفرٹ کے ساتھ ایک لائحہ عمل ترتیب دینا ایک یہ پروسیس ہے. اور یہی پروسیس جو ہے جب ہم اگر سمجھ لیں کہ ہر چیز کو سیٹسفائی کر کے ہر چیز کو دیکھتے ہوئے اور اس کو سوچ سمجھ کے آگے چلیں تو انشاءاللہ اسی طرح پھر ہم اب بہتر سے بہتر اپنی فیصلہ سازی کر سکیں گے اپنی زندگی کے معاملات میں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو کی بھی مدد کر سکیں گے تاکہ لوگوں کو کی رہنمائی کر سکیں کہ کہاں کہاں اگر کوئی غفلت برتی جا رہی ہے یا کہاں کہاں آپ اگنور کر رہے ہیں اپنی کسی بھی چیز کو، حواس کو یا سوچ کو یا دل کو، تو پھر ہم سمجھا سکتے ہیں لوگوں کو بھی اور اپنے آپ کو بھی کہ ہر چیز کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، کنسیڈریشن میں لینا بہت ضروری ہوتا ہے. آپ کا بہت شکریہ زبیر صاحب، اور تمام ممبرس کا بھی بہت شکریہ جوائن کرنے کا اور آپ کے کامنٹس کا اور آپ کے سوالات کا بھی، کیونکہ اس سے سب کو سمجھنے میں بھی بہت آسانی ہوتی ہے. آج کا سیشن ہم یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں جی. اللہ حافظ.